अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्लेटफॉर्म है और अल-कफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस का सिलसिला, जिसमें तौहीद से आखिरत तक के मौजू पर हम अकायद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं हर हफ्ते अतवार वाले दिन। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी अकायद के हवाले से ही होगा और तौहीद से आखिरत तक के सिलसिले के अंदर ही मौजूद होगा। और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है खुदा कैसा है। आइए डायरेक्टली हम ज़रा इस सबक को पढ़ते हैं और फिर इसी से हम अपना इंट्रो भी देंगे कि ये सबक किस चीज़ के बारे में है और आज हम इसके बारे में गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। हैदर साहब पेशे के एतबार से एक उस्ताद हैं। तालीम व तदरीस के साथ साथ उन्होंने नौजवानों की दीनी व फ़िक्री रहनुमाई के लिए एक इस्लामिक अकेडमी भी कायम कर रखी है। इस अकेडमी के ज़ेर एहतिमाम साल भर मुख्तलिफ मौक़े पर नौजवानों के लिए इल्मी कोर्सेज़, तरबियती वर्कशॉप्स और फ़िक्री नशिस्तों का इनेकाद होता रहता है। चूँकि हैदर साहब ने ख़ुद भी दीनी उलूम की बाकायदा तहसील की है, इसलिए बाज़ वर्कशॉप्स को वो ख़ुद अटेंड करते हैं या बाज़ वर्कशॉप्स की तदरीस वो ख़ुद अंजाम देते हैं, जबकि खुसूसी मौज़ूआत पर मुतल्लिक़ा शोबों के मुमताज़ उलमा और अहले इल्म को मदऊफ़ किया जाता है। थोड़ा सा हमारे पास जो बैकग्राउंड है इसको अगर हम पहले समझ लें कि चूँकि किसी भी बैकग्राउंड में जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बड़े सादा पैराए में और बड़े आसानी से समझ आने वाली होती है कि बेसिकली एक हमारे सेंट्रल कैरेक्टर होंगे आज की गुफ्तगू के हैदर साहब, और वो बेसिकली एक टीचर हैं। एक इस्लामिक अकेडमी भी कायम कर रखी है उन्होंने और इस अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फ़िक्री नशिस्तें होती हैं और बाज़ कोर्सेज़ या वर्कशॉप्स को वो ख़ुद हैंडल करते हैं और ख़ुद उसमें तदरीस करते हैं, जबकि बाज़ वर्कशॉप्स ऐसी हैं जो मखसूस मौज़ूआत पर होती हैं तो उन मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर बाहर के लोगों को भी मदऊफ़ किया जाता है। बिटवीन द लाइन्स हमने कोशिश की है इंशाअल्लाह ताला कि हम एक हर सत्र पे हर उन्वान से एक बड़ा अच्छा मैसेज दे सकें। बेसिकली इसके अंदर भी हमारे लिए एक रहनुमाई मौजूद है कि हम जिस शोबे से भी वाबस्ता हैं हम दीनी खिदमात को फिर भी अंजाम दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ नौजवानों के लिए जो उलझने हैं और ख़ास तौर पे फ़िक्री उलझने हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स और कोर्सेज़ का इनेकाद होता रहना चाहिए। इन्हीं दिनों अकेडमी में 7 रोज़ा तौहीद वर्कशॉप जारी है, जिसमें इलाके के नौजवानों की एक बड़ी तादाद शरीक है। इस वर्कशॉप का मकसद नौजवानों को अल्लाह ताला के वजूद से मुतल्लिक असर हाजिर में उठने वाले फ़िक्री इश्कालात और शुबहात से आगाह करना और खालिक़ कायनात की ज़ातो सिफ़ात के बारे में सही और मुदल्लल रहनुमाई फराहम करनी है। तो इस अकेडमी में जो हैदर साहब ने जो बना रखी है उसमें इन दिनों एक कोर्स चल रहा है, एक वर्कशॉप चल रही है जिसका नाम तौहीद वर्कशॉप रखा गया और बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में इस मौजू पर बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर चूँकि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जो मौज़ूआत इस वक्त बहुत ज़्यादा मुहिम हैं तौहीद के हवाले से, वो असर हाजिर में बहुत सारे साइंसी और फ़िक्री सवालात ऐसे हैं जो तौहीद के हवाले से या तौहीद के मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से उठते हैं। वो फ़िक्री इश्कालात भी हो सकते हैं, वो शुबहात भी हो सकते हैं, वो मुगालते भी हो सकते हैं। फिर खालिक़ कायनात की सिफ़ात और ज़ात के हवाले से भी हमें सही रहनुमाई दरकार है, एक मुदल्लल गुफ्तगू की हमें ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को बयान करने के लिए एक 7 रोज़ा तौहीद वर्कशॉप का इनेकाद उस अकेडमी में हो रहा था जो हैदर साहब ने कायम कर रखी है। आज इस वर्कशॉप का 5वां दिन है। शुरका मगरिब और इशा की नमाज हैदर साहब की इब्तिदा में अदा करने के बाद मस्जिद से मुल्हक ऑडिटोरियम में जमा हो चुके हैं। हाल में संजीदगी और इश्तियाक की फ़िज़ा कायम है। हर नौजवान की निगाह स्टेज पर लगी है जहाँ चंद ही लम्हों में आज का सेशन शुरू होने वाला है। कोई ज़्यादा इसमें डिटेल की ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि 5वां दिन मगरिबैन के बाद इसका इनेकाद होता है। नमाज बाजमात नमाज मगरिबैन अदा की जाती है हैदर साहब की इब्तिदा में और उसके बाद फिर वहाँ जो मस्जिद से मुल्हक और मिला हुआ ऑडिटोरियम है वहाँ नौजवान इकट्ठे होते हैं और इस मौजू पर तौहीद वर्कशॉप पर तौहीद के मौजू पर तौहीद वर्कशॉप में गुफ्तगू होती है और आज के सेशन के लिए भी सब नौजवान इकट्ठे हो चुके हैं। वक्त होते ही हैदर साहब स्टेज पर आए, हाजरीन को सलाम किया और प्रोजेक्टर पर आज के लेक्चर की पहली स्लाइड नुमायाँ हुई। अभी वो अपने मौजू का तारुफ कराने ही वाले थे। एनीहाउ यहाँ पे अगर एक लम्हे के लिए रुकें और अब तक का जो हमने एक बैकग्राउंड दिया उस बैकग्राउंड में चंद एक हिडन मैसेजेस को अगर हम समझने की कोशिश करें, और पहला तो यही है कि हम जहाँ पे भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पास जितनी फ़िक्री और दीनी रहनुमाई मौजूद है इसको हमने माशरे तक ट्रांसफ़र करना है। हैदर साहब पेशे के हवाले से उस्ताद हैं बट मस्जिद से मुल्हक ऑडिटोरियम में वो तौहीद वर्कशॉप पर दर्स दे रहे हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारियां भी कुछ इस हवाले से मौजूद हैं। मस्जिद में नमाज मगरिबैन हुई है लेकिन मस्जिद के साथ एक ऑडिटोरियम मौजूद है जिसमें नौजवानों के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं, कोर्सेज़ होते हैं
اور یقینی طور پر اس وقت حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں یہ اس وقت لرننگ پروسیس کا ایک مرکز ہونی چاہیے. ہماری جتنی فکری رہنمائی ہے، جتنے مغالطے آج کے دور میں اور شبہات پائے جاتے ہیں، ان کے ازالے کی جگہ بھی مسجد ہی ہونی چاہیے، اور ایک کمیونٹی سینٹر اس کو ہونا چاہیے بیسیکلی، اور جس میں خاص طور پہ تعلیمی اور تربیتی تمام رہنمائیاں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حیدر صاحب نے پروجیکٹر آن کیا اور سلائیڈز کے ذریعے پڑھانے لگے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم طریقہ تدریس کو بھی تبدیل کریں، اور جو ماڈرن طریقہ تدریس ہے اور جو نوجوان جس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ بہت بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان طریقوں کو بھی مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، تاکہ اب ہم زمانہ جدید کے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم نوجوانوں سے بات کریں اور ان کی فکری الجھنوں کو اور جدید شبہات کو وقت کے ساتھ ساتھ زائل کریں. ہم اس میں کہیں تاخیر میں نہ چلے جائیں اور ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں اس حوالے سے. ابھی حیدر صاحب وہاں موجود ہیں اور لیکچر کی پہلی سلائیڈ جو تعارفی سلائیڈ ہوتی ہے وہ نمایاں ہوئی پروجیکٹر پر. تو ابھی وہ اپنے موضوع کا تعارف کرانے ہی والے تھے کہ حاضرین میں بیٹھے ایک نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی. قبل اس کے کہ حیدر صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، اور آڈینس میں سے، شرکاء میں سے کسی ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا جیسا کہ ان کے پاس کوئی سوال تھا اور وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں. حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں سوال کرنے کی دعوت دی، اور ایک اچھا ٹیچر یہی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سوال کو ویلکم کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس سوال کرنے کی اس نوجوان کو دعوت دی. نوجوان قاسم کھڑا ہوا اور نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آج آپ ہمیں کس موضوع پر لیکچر دینے والے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب کہ ہم یہ جان چکے کہ اس کائنات کے لیے ایک خالق کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور خالق بھی ایسا کہ جو واجب الوجود ہو، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ خود کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ یہ عظیم الشان کائنات اور اس کا نظام کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسی حکیم و مدبر خالق کی تخلیق ہے. تو قاسم نے یہ کہا کہ 4 چیزیں ہم 4 لیکچرز میں جان چکے ہیں، آج ہمارا 5واں لیکچر ہے. تو گویا کہ قاسم نے گزشتہ 4 لیکچرز کی طرف رہنمائی کی کہ ایک لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ خالق ہونا کیوں ضروری ہے، اس کائنات بغیر خالق کے کیوں نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ ہم نے کہا کہ جو خالق ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے اور نیسیسری بینگ ہوتا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ بات کر بھی چکی ہوئی ہیں. پھر یہ بھی ہم نے ایک لیکچر میں بات کر لی کہ وہ خود کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہو سکتا، اور اس سوال کے اندر بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے کی ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا وہی مدبر اور وہی حکیم خالق ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. جب ہم ان 4 موضوعات پر باتیں کر چکے ہیں اور اب جب کہ یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اس سوال پر گفتگو کرنی چاہیے کہ آخر وہ خدا کیسا ہے. ان 4 موضوعات کے بارے میں جب ہم بات کر چکے تو قاسم کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نامعلوم آج جو ہمارے جو ٹیچر ہیں اور حیدر صاحب ہیں وہ کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے قاسم نے ابتدا میں ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آج ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جو سیکوینس بن رہا ہے اور جو لاجیکل سیکوینس بن رہا ہے اس حساب سے خدا کے بارے میں ابتدائی بات ہو چکی ہے، اس کی وجود کی بات ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی دیگر کچھ ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ ہم واضح کر چکی ہوئی ہیں. تو اب فوری طور پہ ہمیں جس چیز کے بارے میں رہنمائی درکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کیسا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ 4 چیزیں پہلے ثابت کر چکے ہیں. قاسم کے سوال پر حال میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی. بیشتر نوجوانوں نے اس بات میں سر ہلایا، گویا یہی سوال ان کے ذہنوں میں بھی گردش کر رہا تھا. اور تھوڑا سا ہم انشاءاللہ باقی کلاسز کو اور کلاس کو بھی اور شرکاء کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے اس چیپٹر کے اندر. تو گویا کہ یہ خاموشی بتا رہی تھی، اور کچھ لوگوں کے جو سر ہلانا تھا وہ بتا رہا تھا کہ باقی نوجوان بھی یہی چاہتے تھے کہ اس موضوع پر آج بات ہو کہ وہ خدا کیسا ہے، جس کی اس بات پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. قاسم کا یہ سوال اور مشورہ غیر متوقع بھی نہ تھا، کیونکہ انسان جب بھی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے تو فطری طور پر اس کے ذہن میں اگلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق کیسا ہے. ہاں، یہاں پر میں اور آپ بھی اگر ہوتے تو ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال آنا تھا، کیونکہ جب آپ مختلف چیزوں، مختلف مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے اور ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس خالق کو کسی نے نہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے. یوں ہی آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو فطرت جو ہمارے اندر اگلا سوال اٹھاتی ہے، اور فطری طور پر جو ہمارے ذہنوں میں اگلا سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو خدا موجود ہے اور جس نے اس کائنات کو بنایا اور جس کو پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہ واجب الوجود ہے، وہ خدا کیسا ہے. میں اس کی ڈیٹیل جانوں، مجھے اس کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیسا ہے.
क्या وہ ہماری طرح جسم رکھتا ہے؟ اب اس پہ ہم انسان سوچنے لگ پڑتا ہے کہ جس خدا کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیسا ہے، کہ ڈیٹیل کیا ہے۔ مثلا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، خاص طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں 5 6 7 سال کے بچے ہوں گے، اگر آپ خدا کے بارے میں ان سے بات کرتے ہوں اور آپ نے ان کے سوالوں کے جو ہے وہ قید نہ کر رکھا اور پابندی نہ لگا رکھی ہو، تو وہ یقینی طور پر اس طرح کے سوال ان کی طرف سے آتے ہیں اور وہ فطری سوال ہوتے ہیں، اور ہم بھی جب اس فیز سے گزرے تھے اور آج بھی اگر ہم نیوٹرل ہو کے سوچیں تو یہ فطری سوال ہمارے ذہن میں آئیں گے کہ کیا وہ جو خدا ہے وہ ہماری طرح جسم رکھتا ہے؟ کیا وہ کسی جگہ رہتا ہے؟ کیا اسے نیند آتی ہے؟ کیا وہ غصہ کرتا ہے؟ کیا وہ محبت کا اظہار کرتا ہے؟ کیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور کیا اس پر بھی تبدیلی، کمزوری اور بڑھاپا آ سکتا ہے؟ یعنی مختلف اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم نے دلیلوں کی روشنی میں مان لی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہوگا اور ہے، اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اب اس خالق میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اس کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کیا وہ یہ کرتا ہے، کیا وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ سوالات در حقیقت فطری سوال ہیں اور ہر اس شخص کو یہ سوال پوچھنا چاہیے جو خدا کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں ان سوالوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سوال پوچھنے چاہیے اور ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، ڈسکریج ہم تب کریں جب ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہ ہوں یا ہم دلیل سے ان کے بارے میں بات نہ کر سکتے ہوں۔ یہ سوال ہیں بھی فطری سوال یا یہ غیر فطری سوال ہوں، جب یہ سوال بھی فطری ہے، ہمارے پاس دلیل بھی ہے، ہمارے پاس جواب بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ہم ان کو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں بچے بھی جب اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں تو یہی عین بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان سوالوں کی ڈیٹیل میں جا کر ان کو ڈسکس کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج کا چیپٹر پڑھنے کے بعد، اور خاص طور پہ آج کا اور اس کے بعد اگلے 2 3 جو چیپٹرز ہوں گے وہ بھی اسی حوالے سے ہوں گے، آپ بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کے ایسے سوالوں کو آپ اٹینڈ بھی کر سکیں۔ سو یہ سوال کیا جانا چاہیے اور ہر اس شخص کو کرنا چاہیے جو خدا کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہے، کیونکہ یہ فطری سوال ہے۔ قاسم کا سوال سن کر حیدر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ موضوع بھی آج کے لیکچر میں ضمناً موجود تھا۔ تو جو موضوع حیدر صاحب پڑھانا چاہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ اس سے ڈیفرنٹ تھا، بٹ اس کے اندر یہ بات بہر صورت موجود تھی اور ضمناً ہم نے وہاں اس کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن چونکہ سوال پہلے آ گیا ہے اس لیے آئیے اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو حیدر صاحب چونکہ توحید کے بارے میں بہت اچھا نالج رکھتے ہیں تو اس لیے وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے اور ان کے پاس علم تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوال کر دیا تو آج کا لیکچر ہم اسی کے اوپر ہی شروع کرتے ہیں اور اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ خدا کیسا ہے۔ انہوں نے سلائیڈ بدلنے کی بجائے اسکرین کو وہیں روکا اور قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، فرض کریں میں آپ کی کسی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جس سے مل کر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہو، لیکن آپ اسے نہ جانتے ہوں، تو میں آپ کو اس کا تعارف 2 طرح سے کراؤں گا۔ پہلے میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا اور پھر اس کی خامیاں بتاؤں گا۔ اب خدا کے بارے میں جو سوال یہ شخص کرتا ہوتا ہے کہ وہ خدا کیسا ہے، بیسیکلی بھی خدا کو زیادہ نہیں جانتا ہے، اس کے بارے میں وہ اتنا کانونس ہو گیا کہ خدا کا وجود ضروری ہے اور خدا کے بغیر یہ کائنات ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اب وہ خدا کیسا ہے اسے کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو حیدر صاحب اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت سی مثال دیتے ہیں کہ آپ کا کسی شخص سے کام ہے اور وہ کام اس شخص کے ذریعے حل ہونا ہو، اور میں ریفرنس کے طور پر آپ کو اس شخص کے پاس بھیجتا ہوں کہ آپ ان سے جائیے اور وہاں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ میرا ریفرنس دیجئے گا۔ تو اب اس شخص کے بارے میں جب میں آگاہی دوں گا آپ کو، جس کے پاس آپ کسی کام کے حل کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، میں اس کا تعارف کیسے کراؤں گا؟ ظاہر ہے اس کی خوبیاں بیان کروں گا یا پھر اس کی خامیاں بیان کروں گا۔ اس طریقے سے ہی کسی کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں گا وہ لمبے قد کا باریش اور باروب نوجوان ہے جس کے ماتھے پر محراب کا نشان بھی موجود ہے۔ وہ نوجوان نہایت پڑھا لکھا، صاحب علم، با اخلاق اور انصاف پسند ہے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ فلاں آفس میں حل ہوگا اور وہاں اس نام کا ایک نوجوان بیٹھا ہوگا اور وہ نوجوان کیسا ہے، تھرو آؤٹ ہم تھوڑی بہت انفارمیشن لازماً دیتے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی سوال یہی موجود ہوتا ہے کہ جس نوجوان کے پاس جا کر میرا یہ مسئلہ حل ہونا ہے وہ نوجوان کس آفس میں بیٹھتا ہے اور وہ کس حلیہ اور شکل و شباہت کا ہے۔ تو اس لیے حیدر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نوجوان کے پاس میں اگر آپ کو بھیجوں کسی مسئلے کے حل ہونے کے لیے، میں تھوڑی بہت ڈیٹیلز اس کی ضرور دوں گا جو کہ اسی سوال کا جواب ہوں گے کہ وہ کیسا ہے یا کون ہے۔ تو میں اس طرح کی چیزیں بتاؤں گا کہ اس کا قد کتنا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی، اس کے ماتھے پہ مثلا محراب کا نشان ہے، وہ اخلاق اس کا کیسا ہے، وہ صاحب علم ہے، انصاف پسند ہے، اس طرح کی ہم کوالٹیز بتاتے ہیں، یعنی اس کی صفات بتاتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثلا وہ جھوٹا، دھوکے باز، وعدہ خلاف اور غیر ذمہ دار نہیں ہے، تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں اور اس پر اپنے کام کے سلسلے میں اعتماد کر سکیں۔ پھر اس میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں ہم وہ بھی بعض اوقات بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دار شخص ہے، تو اس لیے آپ محتاط رہنا۔ تو یا فرض کیجئے وہ جھوٹا ہے،
یا خدا न खास्ता वो हराम खोर है, लिहाजा आप से वो रिश्वत मांगेगा। हम पहले प्रोसेस में खूबियां बताते हैं, अगले स्टेज पे हम उस शख्स की खामियां बताते हैं कि उसमें कौन सी खामियां हैं या कौन सी खामियां नहीं हैं। इसलिए हैदर साहब ने ये बताया कि मैं जब उसकी क्वालिटीज़ आपको बता चुका हूँगा तो फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि उसमें कौन कौन से नेगेटिव्स नहीं पाई जाते, नकाइस नहीं पाए जाते, खामियां नहीं पाई जाती हैं। और फिर मैं आपको कहूँगा लिहाजा चूँकि उसमें ये खामियां नहीं पाई जाती, वो झूठा भी नहीं है, धोखेबाज भी नहीं है, वादा खिलाफ भी नहीं है, गैर जिम्मेदार भी नहीं है, आप मुतमईन हो जाएँ और जिस काम के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं आप मुकम्मल एतमाद करें उस पर और उनसे ये काम कह दीजिए। अभी हैदर साहब की बात मुकम्मल ही हुई थी कि शुरका में बैठे इब्राहीम ने फ़ौरन बात आगे बढ़ाई और कहने लगे, यानी किसी शख्सियत को सही तौर पर पहचानने के लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि उसमें कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं, बल्कि यह जानना भी ज़रूरी है कि वो किन कमज़ोरियों और ऐबों से पाक है या उसमें कौन सी कमज़ोरियाँ या ऐब पाए जाते हैं। तो गोया कि हैदर साहब ने जो मिसाल दी थी वो हाल में बैठे हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको फौरी तौर पे समझ आ गई कि जब हम खुदा के बारे में जानना चाह रहे हैं कैसा है, तो जब किसी शख्स के बारे में हम ये जानना चाह रहे होते हैं वो कैसा है, तो उसकी खामियां, कमज़ोरियां, सिफ़ात और खूबियां सारी बयान की जाती हैं। तो इसी तरीके से तभी किसी भी शख्सियत का पूरा तारुफ हमारे पास मौजूद होता है। तो हैदर साहब इब्राहीम की इस बात पर कहते हैं, आफरीन, आपने फ़ौरन बात समझ ली है। बिल्कुल यही उसूल अल्लाह ताला की मारिफत में भी कार फरमा है। हम अल्लाह ताला को भी इन्हीं दो जावियों से पहचानते हैं। अल्लाह की मारिफत के बेस जो बैकग्राउंड पे ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसी बेस पर और इन्हीं दो जावियों की बेस पर ही हम खालिक कायनात को पहचानते हैं। एक ये कि उसमें कौन कौन सी सिफ़ात कमाल मौजूद हैं। अल्लाह कैसा है अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात कमाल पाई जाती हैं। और दूसरा ये कि वो हर नक्स और ऐब से पाक है, चूँकि वो खुदा है लिहाजा वो हर नक्स और ऐब से पाक है। किन किन नकाइस और ऐबों से पाक है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो खुदा की पहचान और मारिफत के हवाले से भी यही दो जाविये हैं जिस पे गुफ्तगू की जानी चाहिए और इसी पे गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू के दौरान पूरे हाल में संजीदगी और इश्तियाक की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। अब जब गुफ्तगू यहाँ पहुँची खुदा कैसा है के बारे में गुफ्तगू करते हुए, तो तमाम नौजवान और पार्टिसिपेंट्स जो थे, शुरका थे, वो बड़े इन्वॉल्व हो चुके थे गुफ्तगू में और बड़े तवज्जो से सुन रहे थे। ज़्यादातर नौजवान अपनी नोटबुक्स खोले अहम निकात को लिख रहे थे। और यकीनी तौर पे ये लेक्चर जब होता है तो आप भी अपने पास बातें बहुत सारी नोट करते होंगे। हमारे इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे हिडन मैसेजेस आपके लिए होते हैं और यकीनी तौर पर आप वो समझ जाते होंगे कि ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है कि हमें भी ऐसा करना है। और ये उन हिडन मैसेजेस में से एक मैसेज ये भी है कि जब भी कहीं मजलिस में किसी इल्मी नशिस्त में आप जाएं तो हमारे पास एक पेज होना चाहिए, बॉल पॉइंट होनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल में भी नोट्स बन जाते हैं, हमें फौरी तौर पर वो नोट्स बना लेने चाहिए। चूँकि हमारे इमाम अलैहिस्सलाम अमीर कायनात फरमाते हैं कि अल इल्मु फरारियुन, इल्म स्लिप हो जाता है, भाग जाता है, भूल जाता है। फ़क़य्यदूहु बिल किताबा, जब आप उसके नोट्स बना लेते हैं तो आपके पास हमेशा मौजूद रहता है, वो कहीं दाएं बाएं नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे भी जो शुरका थे ऑडिटोरियम में, उनमें से कुछ ने अपनी नोटबुक्स खोली हुई थी और वो पॉइंट्स बनाए जा रहे थे। बाद अपने जहन में उठने वाले नए सवालों को कलम बंद कर रहे थे। और ये भी ज़रूरी होता है लेक्चर के दौरान हमारे पास कोई सवाल आ रहा है तो हम उसको फ़ौरन नोट कर लें ताकि कहीं स्लिप ना हो जाए और मौका मिलते ही फिर उस्ताद से पूछ भी लें। यही दो काम हॉल में हो रहे थे, नौजवान कर रहे थे और साथ में उनकी सारी तवज्जो इस जवाब की तरफ थी जिसकी तरफ हैदर साहब तवज्जो फरमा रहे थे। ऑडिटोरियम का पिछला हिस्सा ख़वातीन के लिए मखसूस था, जहाँ पर्दे के माहौल में तालिबात और तशनगाने इल्म ख़वातीन भी मौजूद थीं। सो ऑडिटोरियम में दो पोर्शंस थे, ख़वातीन का पोर्शन भी मौजूद था और वहाँ ख़वातीन भी मौजूद थीं। इसी दौरान ख़वातीन में बैठी एक तालिबा फ़ातिमा ने सवाल करने के लिए अपना हाथ बुलंद किया और इजाज़त मिलने पर उसने निहायत अदब से सवाल किया कि सर, क्या अल्लाह ताला की मुकम्मल मारिफत हासिल कर लेना हमारे बस में है? मेरे ख़्याल में तो हम अल्लाह को पूरी तरह जान ही नहीं सकते, तो फिर उसकी सिफ़ात के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि बैकग्राउंड ये था कि अल्लाह कैसा है हम जान सकते हैं, जानने के दो तरीके हैं और दो जावियाँ, हम उन दो जावियों पे बात करेंगे। एक अल्लाह ताला की सिफ़ात जो है उनके ऊपर बात करेंगे और किन किन ऐबों से और नकाइस से पाक है इसके ऊपर बात करेंगे। तो फितरी तौर पे एक सवाल आता है कि यानी इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह को मुकम्मल पहचान सकता हूँ, उसकी पूरी मारिफत मेरी दस्तरस में है और मेरे बस में है? इसलिए फातिमा ने उसके ज़हन में यह सवाल आया कि नहीं, खुदा की तो मुकम्मल मारिफत किसी इंसान के बस में है ही नहीं, उसकी दस्तरस में ही नहीं है। हम पूरी तरह खुदा को जान ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये हम डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? जबकि हम जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें फिर भी खुदा की मारिफत हम मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं कर सकते हैं, उसकी सिफ़ात की कमाल को पहुंच नहीं सकते हैं और पा नहीं सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं जब उसकी मुकम्मल मारिफत हमारे बस में ही नहीं है, हम उसको पूरी तरह जान ही नहीं सकते हैं? तो फिर तो ये बेशक दो जावियों हो या एक हो या 10 जावियों, फिर तो कोई बात करने का
فائدہ نہیں ہے۔ فاطمہ کے ذہن میں یہ سوال آیا تو انہوں نے فوری طور پر حیدر صاحب سے جو کہ اس پوری ورکشاپ کو مینیج کر رہے تھے ان سے پوچھ لیا، اور بظاہر یہ سوال ایک لحاظ سے کہہ لیجیے چبھتا ہوا سوال ہے، یہ اعتراض پر مبنی سوال ہے، لیکن حیدر صاحب کو اس پہ جو رسپانس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ صرف سننے نہیں آئے بلکہ سوچ بھی رہے ہیں۔ یہی علمی نشست کی کامیابی ہے کہ اس میں اچھے سوال پیدا ہو۔ میں پہلے ایک لیکچر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوالات کو جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے، اور جس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور حیدر صاحب نے بھی یہی کہا کہ علمی نشست کا، مجلس کا، ہمارے پاس دیگر چیزوں کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس میں آپ اچھے سوال پیدا ہوں گے، چونکہ السؤال ہو نصف العلم۔ جو ہی آپ کو کسی سوال کی طرف رہنمائی ہوگی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا تو گویا کہ آپ نصف علم کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے حیدر صاحب جو ہیں وہ بہت خوش ہوئی اس سوال کے اوپر، اور پھر جواب دیتے ہیں دیکھیے آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے۔ اچھا، جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ہم سے بات کرتا ہے اور اس کی بات ایک انداز سے درست ہو اور ایک انداز سے نادرست ہو، تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات میں جو پہلو درست ہے اس کو پہلے ڈسکس کیے جائے، اس سے اگلے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی لیے حیدر صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے جبکہ انسان محدود ہے، اور ایک محدود ہستی کبھی لامحدود حقیقت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے کہا کہ انسان کے بس میں نہیں ہے مکمل اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور مکمل طور پہ انسان نہیں جان سکتا۔ آپ نے 100% درست کہا، اور یہ بات آپ کی اصولی طور پر درست ہے، چونکہ انسان کا ذہن، انسان کی عقل، انسان خود بہت محدود کیپیسٹی کے ساتھ ہے، جبکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ ایک محدود چیز لامحدود کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتی ہے، اور یہی اصول انسان کے اوپر بھی لاگو ہوگا، لہذا اللہ کی معرفت تو اس طریقے سے مکمل کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی اسی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ یعنی مخلوقات اپنے علم کے ذریعے خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، اس کی صفات کو جتنا مرضی جان لیں، خالق کائنات کی ذات کا احاطہ مخلوقات کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ان کے احاطے میں، احاطہ علمی میں کسی صورت نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اچھا، اب یہاں سے ڈس ایگری کر رہے ہیں ایک چیز کے ساتھ، چونکہ فاطمہ کے سوال میں ایک سائیڈ درست تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی اصولی طور پہ درست تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا، چونکہ آپ نے کہا کہ دسترس ممکن نہیں ہے، مکمل معرفت ممکن نہیں ہے، آئی ایگری۔ پھر آپ نے کہا پھر کیوں جاننا چاہیے، تو اس کے ساتھ ڈس ایگری ہے کہ پھر بھی اگرچہ انسان نہیں جان سکتا لیکن اس کے باوجود مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا کے بارے میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور کچھ بھی جاننے کی کوشش نہ کرے۔ سو اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کے بارے میں کچھ جان سکتا ہی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس کی ذات کا مکمل احاطہ ممکن نہیں، جبکہ اس کی ضروری معرفت حاصل کرنا ممکن بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، اللہ کی ذات جیسی ہے اس کو ویسا ہی سمجھ لینا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ضروری معرفت حاصل کرنا یہ ممکن بھی ہے اور واجب بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کی ممکن معرفت جو ہے اس کو حاصل کریں، اور جتنی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے اس کو حاصل کریں، اور وہ حاصل ہوتی بھی ہے اور وہ پاسبل ہے، اور صرف پاسبل نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ لہذا سمپل سی بات ہے کہ اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ ممکن نہیں، جتنا سمجھنا ہمارے بس میں ہے اتنا سمجھنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور آج کا لیکچر بھی اسی عنوان سے ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں حیدر صاحب کی، اس کی مثال یوں لے لیں کہ مثلا فرض کیجئے کوئی شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے، وہ سمندر کو دیکھتا ہے، اس کے پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن وہ پورے سمندر کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کی صفات کو پہچان سکتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے اور اس پر ایمان لا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ذات کا کامل احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتا۔ جیسے سمندر کو آپ دیکھتے ہیں، اسے استفادہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کی وسعت کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے فائدے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی سمندر کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ سکتا ہوتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ بالکل، اگر یہ مثال، یہ اللہ کے حوالے سے جتنی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، یہ مثالیں ایک لمیٹڈ فضا کے لیے، جسٹ تقریب ذہن کے لیے دی جاتی ہیں، سمبولک ہوتی ہیں، تمثیلی ہوتی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ آپ، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کو سمندر کی مثال ہی کے ذریعے فکس کر دیں ہم،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جسٹ تقریب ذہن کے لیے تاکہ ہم کسی حد تک بات کو سمجھ سکیں. وگرنہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مثالیں حقیقتاً غلط ہوتی ہیں تو یہ درست جملہ ہوگا، چونکہ اللہ کے حوالے سے آپ جتنی بھی مثالیں پیش کر سکتے ہیں وہ سب کی سب غلط ہوتی ہیں. یہ جسٹ جو بھی ہم ایگزامپل پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو قدرے بہتر آسانی سے سمجھ سکیں، چونکہ انسانی ذہن مثال کے ذریعے فوراً سمجھتا ہوتا ہے. سمندر کے ذریعے جیسے ہم نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ سمندر کو مکمل اس کا احاطہ کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لینا ہمارے بس میں نہیں ہوتا. ایسے ہی خالق کائنات کے بارے میں ہم اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں دے سکتے ہیں، اس کا پر ایمان لا سکتے ہیں، اس پر اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ کر لیں گے، اس کا مکمل ادراک کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یہی حقیقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نہایت جامع انداز میں یوں بیان فرمائی ہے کہ لم یطل العقول علی تحدید صفته ولم يحجبها عن واجب معرفت. بہت خوبصورت جملہ، اور پچھلے پورے لیکچر کی اب تک جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے اس کا خلاصہ بلکہ اس کی سند ہے اور اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتا ہے یہ جملہ. اس لیے کہ امیر کائنات نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقلوں کو اپنی حقیقت کی مکمل تعیین تک رسائی نہیں دی ہے. اللہ نے یہ قوت ہی نہیں دی ہے عقلوں کو، انسانی عقل اور ذہن کو، کہ وہ اللہ کی ذات کو مکمل سمجھ سکیں. خالق کائنات نے یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو پورا سمجھ سکے. اور جو خدا پورا انسان کی عقل میں سما جائے وہ یہ خدا ہی نہ ہوا، وہ تو محدود ہو گیا نا. خدا تو لامحدود ہوتا ہے. نہج البلاغہ کا پہلا جملہ یہ کہ اللہ نے انسانی عقل اور انسانی ذہن کو خدا کی ذات کی مکمل معرفت تک رسائی نہیں دی ہے، پہنچ ہی نہیں دی ہے، صلاحیت ہی نہیں دی ہے، لیکن انہیں اپنی ضروری معرفت سے بھی محروم نہیں رکھا. خالق کائنات نے یہ نہیں کیا کہ انسان کو اپنی معرفت سے بالکل ہی محروم کر دیا ہو. لہٰذا جتنی معرفت ضروری ہے وہ اللہ نے اس کی تمام کیپیسٹی، اس کی کہہ لیجیے تمام امکانات رکھے ہیں، اور وہ ان تمام امکانات کے ذریعے اس ضروری معرفت کو حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے. گویا کہ امیر کائنات ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی صلاحیت ضرور دی گئی ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں. لیکن اتنا علم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کی ذات کو اپنی عقل کی حدود کے اندر قید کر دیں. یہ جملہ میرے خیال میں بہت واضح ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اتنا علم دیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات کو اپنے عقل کے اندر بند کر دیں اور قید کر لیں اور سمجھ لیں. ہاں، اتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہیں کہ ہم اپنے رب کو پورا جتنا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے اوصاف کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنا علم نہیں ہے کہ پورا ہماری عقل میں سما جائے. حیدر صاحب کی گفتگو ختم ہوئی تو چند لمحوں کے لیے پورے حال میں خاموشی چھا گئی. کئی نوجوان اپنی نوٹ بک میں آخری جملے قلم بند کر رہے تھے، جبکہ بعض گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. چند لمحوں بعد حیدر صاحب نے خود ہی حاضرین سے ایک سوال کر دیا. اب پہلے تو حیدر صاحب سوالات کے جواب دے رہے تھے، اب حیدر صاحب خود ہی سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرنے والے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت وہ سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے؟ ایسی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے خدا کو صحیح طور پر پہچانا نہیں جا سکتا؟ تو گویا کہ حیدر صاحب نے اس سوال کے ذریعے گویا کہ ایک بات جواب بھی دے دیا ہے کہ معرفت پروردگار حاصل کرتے ہوئے، خدا کی شناخت حاصل کرتے ہوئے، خدا کے بارے میں جانتے ہوئے کچھ بنیادی غلطیاں انسان ایسی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے بارے میں جاننے کی غلط ٹریک اور غلط رستے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس رستے پہ چلتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے خدا موجود بھی نہیں اور اس کے اندر یہ صفات بھی نہیں ہے. پھر وہ خدا کی ذات کے اوپر بے شمار اعتراضات کرتا ہے، چونکہ اس نے جس بیس کے اوپر جا کر خدا کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے ابتدا میں ہی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے. اب ظاہر ابتدا میں آپ نے اگر مغرب کی جانب جانا ہو اور آپ پہلا قدم مشرق کی جانب رکھیں اور ادھر ہی چلتے چلے جائیں تو مغرب سے تو آپ دور ہوتے جائیں گے. تو خدا کی معرفت کا پہلا قدم بھی اگر غلط سمت میں لے لیا جائے تو پھر ہمیشہ وہ خدا کے وجود کے انکار کی طرف ہی چلا جاتا ہے، خدا کی صفات کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے حیدر صاحب نے یہ پوچھا کہ خدا کو جب انسان معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے؟ اور ایک ایسی غلطی وہ کرتا ہے جس سے خدا کو صحیح طور پر پہچان نہیں پاتا. تو کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ غلطی کیا ہے؟ ابھی سوال مکمل ہی ہوا تھا کہ خواتین کی جانب سے ایک اور ہاتھ بلند ہوا. اجازت ملنے پر نرجس نے قدرے توقف کے بعد یوں جواب دیا کہ شاید یہ کہ انسان خدا کو اپنے جیسا یا دیگر مخلوقات جیسا سمجھنے لگتا ہے. اب جب خدا کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو ایک بیسک غلطی جو نرجس کو لگ رہی ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جیسے ایک انسان کو پہچانا چاہتا ہے یا جیسے دیگر مخلوقات کو پہچانا جاتا ہے، انہی پیرامیٹرز اور انہی ایگزامپلز کے ذریعے وہ جا کر اسی پیرالل میں جا کر اور اسی وہ تقابل میں جا کر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے.
اسی کمپیریزن میں وہ خدا کو رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو نرجس کو لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہے، اسی لیے اگر آپ اس جملے کو دوبارہ پڑھیں تو اس جملے کے آخر میں کوسچن مارک بھی ہے کہ نرجس جواب بھی دے رہی تھی اور ساتھ میں گویا کہ ایک لحاظ سے وہ شور بھی نہیں تھی کہ میرا جواب درست ہے، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ کہ انسان خدا کو اپنے جیسا یا دیگر مخلوقات جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ تو حیدر صاحب یہ کہتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی، وہ کہتے ہیں بہترین، بے شک یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے انسان اکثر صحیح معرفت تک نہیں پہنچ پاتا، اور جب انسان کسی ایسی حقیقت کے بارے میں سوچتا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا نہ ہو تو وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی جانی پہچانی چیزوں پر قیاس کرنے لگتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی اس موقع پہ کہ جنت کیسی ہوگی، اب ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھی، تو ایک ایسی چیز جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور جس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اب اس کو جب سمجھنا ہو تو ہم لاشعوری طور پر کیا کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان کی ایگزامپلز کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا بتایا جاتا ہے وہاں باغ ہوں گے، وہاں باغات ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں پھل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کی نعمتیں۔ اب اس کے ذریعے سے پھر ہمیں ایک سمبولک طریقے سے یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جنت بیسیکلی کیسی ہوگی۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ محدودیت ہے، چونکہ انسان کا ذہن بہت لمیٹڈ ہے۔ اگرچہ ہم ہیومن سینٹرڈ فیلیسی کا شکار ہو گئے ہیں آج کے دور میں، جس پہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ضرور بات کریں گے، لیکن انسان بہت محدود ہے، اور آپ حیران ہوں گے انسان اتنا محدود ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ابھی تک محتاط اندازوں کے مطابق صرف ابھی تک وہ 0.002% سمجھ سکا ہے۔ وہ کتنا محدود ہوگا وہ انسان، اور وہ پھر دعوے خدائی کی بھی کرتا ہے اور بعض اوقات خدا کے انکار بھی کر بیٹھتا ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، انسان کا مجبوری یہ ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس چیز کو اس نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کو وہ جانتا ہے ان کی ایگزامپلز کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس چیز کو سمجھے جس کو اس نے نہیں دیکھا ہوا، جیسے جنت کی ایگزامپل میں نے دی ہے۔ تو حیدر صاحب یہ کہتے ہیں انسان چونکہ اس کا پیٹرن یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، لاشعوری طور پر وہ یہ کام کرتا ہوتا ہے۔ مثلا جب وہ طاقت کا تصور کرتا ہے تو کسی طاقتور انسان کی تصویر ذہن، طاقت کیا ہوتی ہے بیسیکلی، اس کے لیے ہمیں کسی طاقتور انسان یا آج کل کی طاقتور کرینیں اور مشینری کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ علم کا تصور کرتا ہے تو کسی بڑے عالم کی مثال سامنے آتی ہے۔ محبت کا تصور کرتا ہے تو انسانی محبت کا تجربہ یاد آتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو انسانی تجربات کی بنیاد پر سمجھتے ہوتے ہیں۔ یہیں سے اصل لغزش اور غلطی شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان خالق کو بھی مخلوق کے پیمانوں پر پرکھنے لگتا ہے، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اگر اللہ سنتا ہے تو یقیناً اس کے بھی کان ہوں گے، اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، اگر وہ عرش پر ہے تو اس کا بھی ضرور جسم ہوگا، اور تبھی تو وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب خدا کے بارے میں ایگزیکٹلی پھر ہم وہی کام کرتے ہیں کہ خدا کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا قیاس، اس کا کمپیریزن مخلوقات کے ذریعے کرتے ہیں کہ فرض کیجئے اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اللہ دیکھتا ہے تو پھر یقیناً اس کی آنکھیں ہوں گی، اگر وہ سنتا ہے ہماری دعاؤں کو تو اس کے کان ہوں گے، اگر وہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی کرسی، کوئی تخت، کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر وہ موجود ہے، اور تو کرسی تخت کے اوپر موجود ہونے کے لیے جسم درکار ہوتا ہے تو اس کا کوئی جسم ہوگا، اور جسم جب ہوتا ہے تو انسان ایک جگہ ہوتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ کچھ اس طرح کی پھر ریالٹیز خدا کے لیے بھی ہمارے ذہن میں آنے لگ پڑتی ہیں۔ تو یہ اصل بہت بڑی غلطی یہ ہے، یہ لغزش ہے، اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے خدا کو سمجھتے ہوئے کہ انسان کے پیمانوں پر پرکھا جائے، جیسے انسانوں کو سمجھا جاتا ہے ویسے ہی خدا کو ان پیرامیٹرز کے ذریعے سمجھا جائے۔ یہ بنیادی غلطی ہے خدا کی معرفت کے رستے پہ چلتے ہوئے۔ اس سے انسان کبھی بھی معرفت پروردگار حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ خدا سے دور ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ تمام تصورات ایک ہی غلط بنیاد پر قائم ہیں، اور وہ یہ کہ انسان نے خالق کو مخلوق پر قیاس کر لیا۔ خالق کو سمجھتے ہوئے مخلوق کی ایگزامپلز کو لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اچھا جیسے یہ سنتے ہیں ویسے وہ سنتا، جیسے یہ جانتے ویسے وہ جانتا، جیسے یہ دیکھتے ویسے وہ دیکھتا۔ تو ایسے ہی انہی چیزوں کے جب کمپیریزن میں خدا کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ خدا محدود بھی ہوتا ہے اور وہ خدا حقیقی بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے نہایت واضح انداز میں اعلان کرتا ہے اللہ کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ خدا کو سمجھتے ہوئے کوئی مثال نہیں لے سکتے ہیں کہ خدا فلاں چیز کی جیسا ہے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی آپ پوری مثال لیں۔ جیسے پہلے ہم نے سمندر کی مثال دی اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ مثال جسٹ تقریب ذہن کے لیے، وگرنہ خدا کو سمجھنے کے لیے لی جانے والی تمام مثالیں غلط ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تو کہتا ہے اس کا جیسا ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ اس مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں گے۔ سو قرآن میں اس غلطی کی اصلاح کی گئی ہے، کریکشن کی گئی ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا، خدا کو سمجھتے ہوئے چیزوں کی کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اسی لیے مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، غالباً دعائے رفع میں یہ کہتے ہیں کہ تو کب غائب تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے مجھے دلیلوں کی ضرورت پڑے۔ چیزیں بلا خدا کے لیے کیسے دلیل بن سکتی؟ اینی ہاؤ، سو
یہ بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ خدا کو مخلوق کے اوپر قیاس کرتے ہیں اور مخلوق کے ذریعے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مخلوق میں یہ کوالٹیز ہیں خدا میں بھی یہ کوالٹیز اسی طرح سے پائی جاتی ہیں اور تھوڑی سی زیادہ پائی جاتی ہیں. یعنی اللہ جانتا ہے مگر اس کا علم ہمارے جیسا نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے اور علیم ہے. تو علم رکھنے والے تو لوگ بھی ہوتے ہیں مگر اللہ کا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس میں. وہ زندہ ہے مگر اس کی زندگی بھی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے لیکن اس کا دیکھنا آنکھوں کا محتاج نہیں. وہ سننا ہے مگر اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں. یہ جسٹ چند ایک ایگزامپلس ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ہم نے اس کو قیاس نہیں کرنا ہے. اس کی جتنی بھی صفات ہیں اور ان صفات میں ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے مخلوق میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو ایسے ہی اس میں پائی جاتی ہوں گی تو تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہوں گی. یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی ہے. پس توحید کا پہلا سبق یہی ہے کہ خالق ہے اور مخلوق دونوں کے درمیان مشابہت کا قیاس درست نہیں اور کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے. اور ایسا ہر تصور جو اللہ کو انسان کے پیمانے پر ماپنے سے پیدا ہو یقیناً گمراہ کن اور غلط ہے. لہذا سب سے پہلے اس پیمانے کی اصلاح کی جائے کیونکہ ایسے تصور سے سمجھ آنے والا خدا حقیقی خدا نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ خدا کو سمجھنے کا پیمانہ مخلوق نہیں ہے. خدا کو مخلوق کے اوپر پرکھا نہیں جا سکتا، خدا کو مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. توحید کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ سب سے پہلا سبق ہے. اس سبق کو سمجھ کر اگر کوئی خدا کی معرفت کی جانب بڑھے گا تو یقینی طور پر ایک واجب معرفت اور ضروری معرفت اسے ضرور حاصل ہوگی اور وہ جتنا سوچتا چلا جائے گا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیدا ہونے والے بعض شبہات دراصل اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ انسان کے اس غلط پیمانے سے پیدا ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جی کیا اللہ قادر مطلق ہے؟ جی بالکل اللہ قادر مطلق ہے. تو کیا اللہ اگر قادر مطلق ہے تو ایک بڑھیا کے پلاٹ پر کیا گیا قبضہ چھڑوا سکتا ہے؟ پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. بھئی سوال کا کیا جواب دیں؟ یہ در حقیقت مغالطے ہیں اور یہ مغالطوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس میں جو عقائد سے آخرت تک کا کورس ہے ہم ضرور اچھے طریقے سے ان کو دور کریں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب وہاں یہی بنیادی غلطی ہوتی ہے جو ابھی اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ جو شبہات پیدا ہوئی ہیں کہ اگر اللہ علیم ہے تو فلاں شخص کی مشکل اس کے نالج میں کیوں نہیں، اور اگر نالج میں بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو اس کے اوپر رحم کیوں نہیں کرتا ہے. یہ اس طرح کے تمام سوالات خدا کے بارے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک غلط پیمانے کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. جب انسان خالق کو مخلوق کی طرح سمجھنے لگ پڑتا ہے تو سوال بھی غلط پیدا ہوتے ہیں. اب سوال بھی غلط ہوگا جب خدا کو غلط پیمانے سے سمجھنے کی کوشش. اب اس طرح کے جتنے سوال ہوں گے وہ بیسیکلی غلط ہوں گے. البتہ ان غلط سوالوں کے بھی ہم صحیح رہنمائی فراہم کریں گے اس کورس کے اندر. اس لیے ایسے ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے اس پیمانے کی اصلاح ضروری ہے جس پر سوال کھڑا کیا گیا. اب وہ سوال چونکہ اس پیمانے کے اوپر آتے ہیں اس لیے جب ہم ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں جا کر پہلے پیمانہ درست کرتے ہوتے ہیں کہ اس پیمانے پر آئیے آپ خدا کے بارے میں پوچھیے. تو اس طرح کی تمام غلط فہمیاں اور تمام غلط سوال غلط پیمانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی اصلاح ضروری ہے. اس لیے ہم ابتدائی طور پر ہی خدا کیسا ہے کے بارے میں سب سے پہلے چیز جو کور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کو مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کرنا ہے. خدا کو مخلوق کے پیرامیٹر پہ نہیں رکھنا ہے اور خدا کو پرکھنے کے لیے مخلوق معیار نہیں ہے. حاضرین پوری توجہ سے گفتگو سن رہے تھے. بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ نکات بالکل نئے تھے جبکہ بعض کے ذہنوں میں موجود پرانے شبہات آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے. حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا کی صحیح معرفت کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے اور اگر ابتدا ہی میں انسان خالق اور مخلوق کے فرق کو صحیح طور پر سمجھ نہ سکے تو آگے چل کر یہی چیز اس کی بہت سی فکری غلطیوں کی بنیاد بن جاتی ہے. یہاں سے اگر درست نہ سمجھا جائے بہت ساری فکری الجھنیں اور مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. اسی دوران قاسم نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا سر آپ کی گفتگو یقیناً بہت اہم ہے لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہم اپنی اصل بحث سے دور نہ ہو جائیں. آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دو زاویوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک یہ کہ اس کی صفات کمال کو جانا جائے اور دوسرا یہ کہ اسے ہر نقص اور کمزوری سے منزہ سمجھا جائے. اب قاسم کو یہ ڈر ہوا کہ ہماری گفتگو اصل پوائنٹ سے ہٹتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا قاسم نے ریمائنڈ کرایا کہ ہماری اصل گفتگو تو بیسیکلی یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کی صفات کمال کو پہچانا جائے اور وہ اس میں کون کون سے نقائص اور کمزوریاں بلکہ تمام نقائص اور کمزوریاں نہیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے. تو ہم گفتگو کو واپس لے کے آئیں. قاسم گویا کہ یہ ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے لیکن حیدر صاحب اپنی جگہ درست ہیں اس لیے کہ وہ ایک بیس قائم کر رہے تھے جس بیس کو قائم کرنے کے بعد آپ درست ڈسکشن کر سکتے ہیں. حیدر صاحب مسکرائے اور بولے بالکل درست یاد دلایا قاسم، یہی تو ہماری اصل بحث ہے اور اب ہم اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے اللہ کیسا ہے کہ جواب میں یہ بات طے کی ہے کہ ہم اس کی صفات کمال کو پہچانیں گے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان گنت ہیں، اتنی زیادہ کہ ان کا شمار کسی کے بس میں نہیں. ہم نے کہا تھا ہم اللہ کی کوالٹیز کو پہچانیں گے. اب اچھا اللہ میں کتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟
अनलिमिटेड, अनगिनत, बेशुमार, इतना कि कोई उनको लिख भी, अदद में भी नहीं लिख सकता। अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे कहूं कि अल्लाह ताला की क्वालिटीज 99 हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 हैं तो भी दुरुस्त नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं 1 करोड़ है तो भी दुरुस्त नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं कि कई खरब हैं तो भी दुरुस्त, यानी इतनी कि उनका अदद भी शुमार नहीं लाया जा सकता है। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में इस हकीकत की तरफ यूं मुतवज्जे किया है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसिनु माअहुल आदून, यानी तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसकी सिफ़ात की मदह सिताइश तक बोलने वालों की रसाई नहीं और जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते। नाजुल बलागा का पहला खुतबा अमीर कायनात ने वहाँ फरमाया कि उसकी सिफ़ात को अगर आप चाहते हो कि आप तारीफ़ करो और शुक्रिया अदा करो, उसकी सिफ़ात को पहचानो, तो बोलने वाले उस तक रसाई नहीं रखते कि उसकी तमाम सिफ़ात का इहाता कर सकें और गिन सकें और शुमार कर सकें, ना ही कोई उसकी नेमतों को गिन सकता है। तो कासिम को टीचर ये बता रहे हैं, हैदर साहब ये बता रहे हैं कि हम उसकी सिफ़ात के बारे में बात तो करेंगे बट सिफ़ात अनलिमिटेड हैं, अनगिनत हैं। और हकीकत भी यही है कि इंसान जितने भी सिफ़ात और कमालात को सोच सकता है वो सब अल्लाह की ज़ात में बदरजा अतम मौजूद है। इस जुमले को ख़ास तौर पर आप ज़हन में रखेंगे। आप जो सिफात को सोच सकते हैं वो हर सिफत अल्लाह की ज़ात में मुकम्मल मौजूद है, बदरजा अतम मौजूद है। और इंसान के ज़हन में जितने भी नकाइस आ सकते हैं, खालिक कायनात की ज़ात उनसे मुनज़्ज़ह है और पाक है। कोई भी नक्स जो आप सोच सकते हैं खुदा के अंदर वो नहीं पाया जाता। तो ये टॉपिक फिर बहुत बड़ा है कि अल्लाह में कौन सी सिफात हैं, अल्लाह कैसा है, यानी उसकी सिफात को डिस्कस करना, और वो किन ऐबों खामियों नकाइस से पाक है इसको डिस्कस करना। तो इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पे फिर अदद ही मालूम नहीं है कि कितनी सिफात हैं और कितने नकाइस हैं जिनसे खुदा की ज़ात पाक है। जितनी सिफात को सोचा जा सकता है वो उसमें मौजूद हैं, जितने नकाइस इंसान के ज़हन में आ सकते हैं वो हर एक से पाक भी है और मुनज़्ज़ह भी है। तो अब कितनी पे बात होगी, हैदर साहब इसको भी अलबत्ता क्लियर करते हैं कि अलबत्ता हम सिर्फ चंद ऐसी सिफात पर बात करेंगे जिनके बारे में आज का इंसान ज़्यादा सवाल करता है या जिन्हें समझने में अक्सर गलती करता है। चंद एक पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे उनके बारे में बात करेंगे जिनको समझते हुए हम गलती करते हैं या जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं आज के मॉडर्न दौर में। देखें, बुनियादी तरीन शय जो किसी चीज़ के वजूद के लिए ज़रूरी होती है वो है ज़िंदगी, यानी उसका ज़िंदा होना। अब देखें, किसी भी चीज़ के लिए सबसे इब्तिदाई चीज़ जो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए वो उसका ज़िंदा होना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को ज़िंदा ही ना माना जाए तो उसकी दीगर सिफ़ात पर बात करना बेमाना हो जाता है। तो अब जिस पे हम बात करना चाहते हैं ज़रूरी है पहले वो ज़िंदा भी हो, तभी उसकी क्वालिटीज़ पे बात होगी। अल्लाह ताला की भी एक सिफत अल हई है जिसका मतलब है कि अल्लाह जिंदा है। अब अल्लाह की क्वालिटीज़ भी जो कि हम बात करने जा रहे हैं, तो अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले डिस्कस की जानी चाहिए, वो यही होती है कि किसी के अंदर ज़िंदगी होनी चाहिए। और अल्लाह ताला अपने बारे में जो है वो कहता है कि अल हई, वो जिंदा है। तो अल्लाह की एक क्वालिटी सबसे पहली क्या है, अल्लाह जिंदा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी सिफत को खुद बयान करता है। अच्छा, थोड़ा सा इस दौरान सोचिएगा, अल्लाह जिंदा है का क्या मतलब है? ये ठीक ठाक अगर हम सिर्फ इस जुमले पे गौर करें तो बहुत लुत्फ आता है इस पे सोचते हुए। सो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस सिफत को खुद बयान करता है और आयतुल कुर्सी में ये कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है और पूरी कायनात को कायम रखने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के जिंदा होने का मतलब क्या है? वही सवाल जो मैंने अभी आपसे किया कि अल्लाह जिंदा है, यानी क्या मतलब है इस सवाल का? इसका जवाब मैं अभी दूंगा। हैदर साहब ये कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये कि आपको कैसे मालूम है कि आप जिंदा हैं? अब सवाल ये है कि अल्लाह जिंदा है, इसका मतलब क्या है? इस पे तो हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस दौरान आपसे अगर मैं भी पूछ लूं हैदर साहब की तरह कि आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि आप जिंदा हैं? आपको ये बात कैसे मालूम हुई, कैसे पता चला कि आप जिंदा हैं? आपके जिंदा होने की दलील क्या है? तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या जवाब देंगे? आइए जरा देखते हैं हॉल में क्या होगा। सवाल खत्म हुई होते ही पूरे हाल में एक जोरदार कहका बुलंद हुआ, गोया कि सब ने उस्ताद को अपने जिंदा होने का सबूत फराहम किया हो। अब कहका वही लगाएगा ना जो जिंदा होता है, तो एक कहका बुलंद हुआ, गोया कि सारों की जिंदगी का सबूत उस्ताद को मिल गया। कई नौजवान मुस्कुरा दिए जबकि बाज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी दौरान सलमान अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ और एतमाद से बोला, सर मैं इसलिए जिंदा हूं कि मेरा सांस चल रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं और बोल रहा हूं। मैं तो इसलिए जिंदा हूं, सांस चल रहा है, जिसका सांस चल रहा है उसको जिंदा ही मानते हैं नॉर्मली ना। दिल धड़क रहा है, धड़कन कायम है, ऐसे ही होता है। फिर सलमान कुछ और दलील देता है, मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, तो इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि मैं जिंदा हूं या नहीं? आपने सबूत मांगा तो मेरे पास ये सारे सबूत हैं। तो हैदर साहब कहते हैं एक एतबार से आपका जवाब दुरुस्त है,
لیکن میں دراصل ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا. چلو سوال بدل کر دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کن کن چیزوں کی محتاج ہے؟ تو حیدر صاحب نے سوال تھوڑا سا بدلا کہ پہلا سوال یہ تھا کیا ثبوت ہے، تو انہوں نے بتا دیا. حیدر صاحب کہتے ہیں چلیں یہ بتاؤ کہ آپ زندہ ہونے کے لیے کن کن چیزوں کے محتاج، کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو سیٹ کیا جائے گا کہ جس چیز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ زندہ ہوتا ہے. تو آپ زندہ ہونے کے لیے کتنی یا کون کون سی چیزوں کی طرف محتاج ہوتے ہیں؟ سلمان نے چند لمحے سوچا اور پھر جواب دیا ایسی تو بے شمار اور انگنت چیزیں ہیں جن کی طرف میری زندگی محتاج ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. ہماری زندگی دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، دل خون کا محتاج ہے، خون غذا کا محتاج ہے، غذا زمین کی محتاج ہے، زمین سورج کی محتاج ہے، اور سورج بھی اپنے پورے نظام کا محتاج ہے، اور وہ نظام ڈاٹ 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 الا ماشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ چین آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ ان ساری چیزوں کا گویا کہ میں محتاج ہوں، اور اگر میں جن چیزوں کا میری زندگی محتاج ہے اگر میں ان کو گننا چاہوں تو شمار میں نہیں لا سکتا، وہ تو انگنت ہیں اور بے شمار ہیں. پھر سلمان کہتا ہے زندگی تو اس قدر محتاج ہے کہ اگر سانس رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے، دل دھڑکنا بند کر دے تب بھی زندگی ختم، پانی نہ ملے تو انسان مر جائے، یہاں تک کہ اگر چند دن نیند بھی نہ آئے تو بھی انسان کی موت واقع ہو جائے. گویا ہماری پوری زندگی ایک طویل سلسلہ اسباب پر قائم ہے اور ہم ان تمام اسباب اور وسائل کے محتاج ہیں. یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے کہا، دل ہے، خوراک ہے، نیند ہے، پانی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ ساری چیزیں یہ وہ سلسلہ اسباب ہے جن اسباب کے اوپر ہماری زندگی قائم ہے. اگر یہ اسباب اور یہ وسائل نہ ہوں تو زندگی ختم، لہٰذا ہماری زندگی ان تمام وسائل کی محتاج ہیں. حیدر صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح، میں آپ سب کی توجہ بھی اسی حقیقت کی طرف دلانا چاہتا تھا. میری اور آپ کی زندگی بے شمار چیزوں کی محتاج ہے. حیدر صاحب اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہے تھے. اب ذرا غور کیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے تو کیا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ہمارے زندہ ہونے کا ہے؟ اب ہم نے اپنا زندہ ہونے کا مطلب بتایا نا، ہم زندہ ہیں یعنی یہ کام کر رہے ہیں اور فلاں فلاں چیزوں کے محتاج ہیں. تو اللہ زندہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی بھی ایسی ہے جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی محتاج ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی حیات بھی سانس، دل، خون، غذا، آرام یا کسی اور چیز کی محتاج ہے؟ کیا خدا کی زندگی کے حوالے سے بھی یہ سوال ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے؟ جیسے ہم زندگی کے لیے بے شمار چیزوں کے محتاج ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح سے؟ ہرگز نہیں. اب یہاں پہ حیدر صاحب نے ایک فرق سمجھا دیا جس کو ہم بار بار کہہ رہے تھے نا کہ انسان کے ساتھ خدا کو کمپیریزن نہیں کرنا ہے، انسان کے پیرامیٹر پہ خدا کو پرکھنا نہیں ہے. اب انسان کی زندگی کا مطلب کچھ اور تھا، خدا کی زندگی کا مطلب ابھی تک تو کم از کم ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زندگی ہماری زندگی کی طرح ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی زندگی بھی ہماری زندگی کی طرح ہے، کیونکہ ہماری زندگی حادث ہے. حادث وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی نہیں تھی اور پھر پیدا ہوئی. اب ہماری زندگی، ہم کبھی زندہ نہیں تھے، اب پھر زندگی ملی ہے. تو ہماری زندگی حادث ہے. ایک وقت تھا جب ہم موجود نہیں تھے، پھر ہم پیدا ہوئے، پھر ہم نشو و نما پاتے ہیں، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر موت آتی ہے. انسانی زندگی کا یہی فطری سفر ہے. تو ہماری زندگی کا تو اگر خلاصہ پوچھیں تو یہی ہے جو بھی ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی نہیں ہے. اس کی زندگی نہ کسی آغاز کی محتاج ہے نہ کسی انجام کی، نہ اس میں کمی آتی ہے. ہماری زندگی بعض اوقات کم ہو جاتی ہے نا اگر گناہ کریں اور مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور زندگی ہماری بڑھ بھی جاتی ہے کچھ ایسی نیکیاں جو کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، صدقہ دینے سے، صلہ رحمی کرنے سے. مگر خدا کی زندگی میں نہ اس کا آغاز نہ انجام، نہ اس میں کمی آتی ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کا زندہ ہونے کا تصور ایسا ہے کہ نہ وہ بیماری سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کمزوری سے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں اور نہ ہی اسے نیند کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نیند اسے آتی ہے جو تھک جائے. مجھے اور آپ کو یہی ہوتا ہے نا، جب ہم تھک جاتے ہیں پھر نیند آ جاتی ہوتی ہے. اور تھکن کس کو ہوتی ہے؟ پھر تھکن اس کو ہوتی ہے جس کی طاقت محدود ہو. طاقت ختم ہو تو ہم کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں. تو تھکن کس کو ہوتی ہے؟ جس کی طاقت ختم ہو جائے. لیکن جس کی قدرت اور طاقت لامحدود ہو اسے نہ تھکن لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی اسے نیند یا آرام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اللہ کی قدرت ہی لامحدود ہے، اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی اور نیند کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب تک یہ لیکچر انٹریکٹیو سیشن میں تبدیل ہو چکا تھا اور حال میں موجود سبھی شرکاء پوری طرح گفتگو میں شامل ہو چکے تھے. ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ خدا کی صفات کے لیے استعمال ہونے والے بعض الفاظ شاید انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا حی،
علیم، بصیر، حکیم، یہ وہ لفظ ہیں جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے خدا بھی زندہ، انسان بھی زندہ، انسان میں بھی علم، خدا کے پاس بھی علم، انسان بھی بصیرت رکھتا ہے، خدا بھی صاحب بصیرت ہے، انسان بھی حکمت سے کام کرتا ہے، خدا بھی حکیم ہے. اب یہ تمام کوالٹیز وہ ہیں جو انسانوں میں بھی ہیں، خدا میں بھی ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ خدا کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، خدا کو بندے کے ساتھ کمپیریزن نہیں رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کی صفات کے لیے بھی استعمال ہونے والے بعض الفاظ شاید کامن ہیں، مشترک ہیں، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، خدا کے لیے بھی، لیکن ان کا مطلب خدا کے لیے اور ہے جبکہ انسانوں کے لیے اور. جیسے بھی ہم نے زندگی کا مطلب دیکھا، زندگی کا مطلب انسان کے لیے کچھ اور تھا، خدا کے لیے کچھ اور ہے. اسی دوران سجاد جو ابھی تک گزشتہ گفتگو کے نکات پر غور کر رہا تھا اپنی نشست سے اٹھا. محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک نئی الجھن نے جنم لیا ہے. اجازت ملنے پر اس نے اپنا سوال یوں پیش کیا کہ لیکن استاد، اگر اللہ نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے؟ اور یہ سوال ہمارے ہاں گستاخی نہیں ہوتے ہیں. اب یہیں پہ ہال میں جب استاد نے بتایا کہ خدا کو نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کی قوتیں لامحدود ہیں، وہ تھکتا بھی نہیں ہے جیسے انسان تھک جاتا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بتائیں تو سجاد کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا، اللہ تو نہ سوتا ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت، نہ آرام کی ضرورت. تو جو بندہ سوتا ہی نہ ہو، آرام ہی نہ کرتا ہو، تو کیا خدا پھر ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے؟ حیدر صاحب نے زیر لب مسکرا کر سجاد کی طرف دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں بولے، آپ نے پھر وہی غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ کو انسان پر قیاس کرنے والی غلطی. آپ ابھی تک اللہ کو انسان کے پیمانے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہم سے ہو جاتی ہے. آپ نے سوال کو بڑا بھی پسند کیا ہوگا جب یہ سوال سکرین پہ آیا ہے کہ اللہ نہ سوتا ہے، جب نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے تو کیا ہمیشہ اور ہر وقت کام کرتا رہتا ہے؟ بڑا ڈیفرنٹ اور مزے کا سوال آپ کو لگا ہوگا. حالانکہ یہ سوال ایک مغالطے کی وجہ سے ہے، ایک مسٹیک ہے اس کے اندر، ایک غلط پیمانہ ہے، لہذا سوال ہی غلط ہے. اور وہ غلط پیمانہ کیا ہے؟ ہم جیسے انسان کے بارے میں سوچتے تھے ویسا ہی خدا کے بارے میں سوچا. کیسے؟ ذرا اگلا پیراگراف پڑھیے گا. دراصل ہم اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں. اسی لیے لاشعوری طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی تصور قائم کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ جب وہ سوتا نہیں ہے اور جاگ رہا ہے تو جاگے ہوئے لوگ تو کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بھی ہر وقت کام کرتا رہتا ہوگا. تو یہ جو ہے، کیا وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ چونکہ ہم نے کمپیریزن غلط کیا تھا. پھر استاد نے حال میں موجود تمام طلاب کی طرف رخ کیا. یہ بات تو انہوں نے سجاد سے کہی کہ سجاد، آپ یہاں پہ وہی غلطی کر رہے ہیں جس غلطی سے میں روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھ لیا نا کہ ہمارے کس طرح کے سوال غلطی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوال ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اب سجاد کو سمجھانے کے بعد استاد نے ہال کی طرف دیکھا. سجاد کا سوال در حقیقت اپنے اندر دو مزید سوال لیے ہوئے ہے. اس سوال کے اندر دو اور سوال ہیں اور جن کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آرام کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ اب سوال یہ تھا کہ اگر اللہ آرام نہیں کرتا ہے، یعنی گویا اللہ آرام نہیں کرتا، تو ایک سوال کیوں نہیں کرتا. دوسرا سوال یہ تھا پھر کیا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے؟ تو یہ دو سوال ہوئے. پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آرام کیوں نہیں کرتا؟ اس کو آرام کی ضرورت نہیں، ہم نے کہا نا، تو کیوں نہیں آرام کرتا؟ اگر میں یہی سوال آپ لوگوں سے کروں کہ آپ آرام کب کرتے ہیں، اب اس سوال کو لٹنا ہوگا. اور جہاں پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سوال میں بھی تقریباً وہی غلطی موجود ہے. میں بھی اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آرام کب کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں. انسان تبھی آرام کرتا ہے جب وہ تھک جاتا ہوتا ہے. اور اگر پھر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تھکتے کیوں ہیں تو یقینی طور پر آپ کا جواب ہوگا کہ چونکہ ہماری طاقت محدود ہے. طاقت جب جواب دینا چھوڑ دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں. تو آرام کب کرتے ہیں؟ جب تھک جاتے ہیں. اور تھکتے کیوں ہیں؟ چونکہ طاقت محدود ہے. بس پہلے سوال کا جواب انہی دو باتوں میں چھپا ہوا ہے کہ آرام اسی کو چاہیے جس کی طاقت کمزور پڑنے لگے، اور نیند اسی کو آتی ہے جس کا جسم تھک جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں، اس لیے اسے اپنی قوت بحال کرنے کے لیے نہ آرام کی ضرورت ہے اور نہ نیند کی ضرورت ہے. بڑا سمپل ہے. اور ہم اپنے پیرامیٹر سے سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آرام کیوں نہیں کرتا، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، قوت محدود ہوتی ہے. تو اس کو آرام کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کا جسم تھکنے لگ پڑے اور جس کے ہاں تھکاوٹ کا احساس ہونے لگ پڑے. مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت چونکہ محدود نہیں ہے، اس لیے اسے اپنی قوت بحال کرنے کے لیے نہ تو نیند کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آرام کی ضرورت پڑتی ہے. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے؟ یہ سجاد نے سوال کیا تھا کہ اگر وہ آرام نہیں کرتا تو کیا ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے. آپ کو یہ سوال بھی بہت اچھا لگا ہوگا، لیکن اس کو بھی ذرا ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. یہاں ایک اور نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کام کرنا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے.
کیونکہ اگر ہم اس لفظ کو انسانی معنی میں سمجھیں گے تو پھر وہی غلطی دہرائیں گے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے لگے۔ اب اللہ کام کرتا ہے اور انسان بھی کام کرتا ہے، اب انسان کے کام کرنے کے پیرامیٹرز کے ذریعے ہم خدا کو سمجھیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے، تو پھر ہم نے غلطی کر دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ہی آپ نے پیرامیٹر درست کر لیا، بیس درست کر لی، 80 to 90% خدا کے بارے میں پیدا ہونے والے سوال خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ بیس میں غلطی تھی۔ بیس جب ٹیڑھی ہو تو دیوار جتنی اوپر لے جائیں مرضی وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، بیس کو سیدھا کر دیں تو منزل سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ بیس انسان کے اوپر خدا کو قیاس کر کے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرنا تمام غلط سوالوں کو پیدا کرتا تھا۔ جو ہی بیس درست ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب آپ ماشاءاللہ خود بخود حل کرتے جا رہے ہوں گے۔ کیونکہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے وقت لگتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، کبھی کبھار کام کے لیے اسے آلات اور اوزار بھی چاہیے ہوتے ہیں، کبھی اسے دوسروں کی مدد بھی لینا پڑتی ہے، کام کرتے ہوئے کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام بھی۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کا کام کرنے کا انداز وہ نہیں جو انسان کا ہوتا ہے، اور خالق کائنات کے کام کرنے کے معاملے کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کیسے کام کرتا ہے؟ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں بھی ایسے کام کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ خدا کا کائنات کو چلانا کچھ اور ہے، میرا اور آپ کا ایک ادارے کو، ایک گھر کو اور اس کے کاموں کو چلانا کچھ اور ہے۔ اب خدا کے بارے میں اگر کوئی سوچے جیسے ہم گھر، ادارہ اور یہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں، خدا بھی ایسے چلا رہا ہے، تو پھر اوٹ پٹانگ قسم کے سوال ضرور آئیں گے جو کہ غلط ہوتے ہیں، چونکہ بیس غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کن یعنی ہو جا۔ ہم نے کہا نا خدا کو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا۔ تو حقیقت یہ ہے کن یعنی ہوگا جا کا لفظ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کا ارادہ ہی اس کے حکم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خدا کو تو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بلکہ وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کا ارادہ بھی ہماری ارادے کی طرح نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے وہ ارادے کا محتاج ہو۔ اب یہ پھر وہی بات ہم اپنے پیرامیٹر سے سمجھیں گے تو پھر ایک غلطی اور الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کائنات کی تخلیق، اس کا نظم و نسق، اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بوجھ نہیں کہ وہ کام کرتا رہتا ہو اور تھک جاتا ہو، بلکہ اس کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ اس کی قدرت سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، کن فیکون کے معاملے چلتے رہتے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو تھکاوٹ کا احساس، آرام کی ضرورت، کسی بھی چیز کا اس طرح کا معاملہ اس کو پیش ہی نہیں آتا۔ حیدر صاحب کی گفتگو ختم ہوئی تو حال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حاضرین کے چہروں سے محسوس ہوتا تھا کہ آج کی گفتگو نے انہیں خدا کی صفات کے بارے میں ایک بالکل نیا زاویہ فکر عطا کیا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہم خدا کے بارے میں پہلے الگ زاویے سے سوچ رہے تھے، اصل زاویہ فکر تو یہ ہے اب ہمیں خدا کے بارے میں ایسے سوچنا ہوگا کہ لیس کمثلہ شیء، چیزوں کے ذریعے اور ان کے کمپیریزن میں اگر اور ان کے ذریعے سے ہم اور اس کی مثال کے ذریعے سے خدا کو سمجھ رہے ہوں اور پرکھ رہے ہوں تو یہ غلط ہوگا، اور یہ بات بہت سارے حاضرین کو سمجھ آ گئی تھی۔ اسی دوران حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ آج کی نشست کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل احاطہ کر لیں، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ خلاصہ کلام کیا؟ پہلی بات یہ، ہم صفات کے بارے میں پڑھنے تو جا رہے ہیں، آج کے ایک لیکچر ہوا ہے، کچھ چیز اور بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بٹ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی ذات کا احاطہ کر لے گا۔ ہمارا مقصد صرف اتنا جاننا تھا کہ ہم اپنے رب کو اسی انداز سے پہچاننے کی کوشش کا آغاز کریں جس انداز سے اس نے خود اپنا تعارف کرایا ہے۔ اللہ جیسے اپنا تعارف کراتا ہے ویسے ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، جب خالق کی معرفت درست ہو جاتی ہے تو زندگی کے بہت سے سوال خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان اپنے رب کو مخلوق کے پیمانوں سے نہیں بلکہ اس کی اپنی بتائی ہوئی صفات کی روشنی میں پہچانتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں پیدا ہونے والے سوال کے لیے یہ پیمانہ درست کریں گے تو زیادہ تر سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ پہلے سیشن کا وقت ختم ہو چکا تھا، انہوں نے اگلے سیشن سے پہلے مختصر وقفے کا اعلان کیا تو شرکاء آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے، مگر بہت سے چہرے ابھی بھی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وقفہ صرف ورکشاپ میں ہوا ہے، سوچ میں نہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب میں نے اور آپ نے بھی وقفہ لینا ہے، اور پورے ایک ہفتے کا وقفہ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وقفہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ 7 دنوں کا بظاہر ہوگا، لیکن سوچ میں ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں آئے گا۔ اور اب آپ خدا کو پہچانتے ہوئے اور اس کے بارے میں غور کرتے ہوئے یقینی طور پر اس بیس ریالٹی کو بہتر انداز میں سمجھیں گے، اور ویسے ہی خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جیسا وہ تعارف کراتا ہے، نہ یہ کہ انسان کے کمپیریزن میں اور انسانوں کے پیمانے کے ذریعے۔ اگر اس پیمانے کو ہم نے درست کر لیا اور اس غلطی کو درست کر لیا تو ہماری توحید
ایک بہتر صحیح ڈائریکشن میں چلے گی، جہاں بہت سارے مغالطے اور شبہات اور سوالات خود بخود دم توڑ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کچھ نئی چیزوں کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے ہی دوبارہ گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، التماس سے دعا، اور اللہ حافظ۔